बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान से जेल में एक अहम शख्सियत ने मुलाकात की है और इसके साथ साथ बुशरा बीबी ने भी अपना खतरनाक खेल खेल दिया है और इमरान खान को मजीद फंसाने के लिए भरपूर किरदार अदा किया है। खेल बड़ा दिलचस्प हो गया और इसके साथ साथ जनाब पीटीआई और इमरान खान के सिफारशी भी मौलाना के पास पहुंच गए हैं, यानी कि माफिया मांगी जा रही हैं। मुझे याद आ गया कि मौलाना ने और पीडीएम वालों ने कहा था कि एक वक्त आएगा कि आप लोगों को हमारे पास आना पड़ेगा और हमसे माफिया मांगना पड़ेंगी, और वही कुछ हो रहा है। ये रो भी रहे हैं और माफिया भी मांग रहे हैं। इन तमाम जो खबरें हैं, अहम खबरें, इनकी तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले दरखास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस किए करें ताकि हमारी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास आ सके। तो जनाब वीलो का करते हैं आगाज, और वीलो के आगाज में ही इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से बात करेंगे। इमरान खान जिन्होंने अपने दौरे इक्तदार में अपने सियासी मुखालफिन का जीना हराम कर रखा था और उन्होंने ना कोई एक मौका भी ऐसा जो है वो हाथ से नहीं जाने दिया जिसमें वो अपने मुखालफिन को जच न पहुंचा सकें, और उन्होंने हर बार उन्हें दबाने की बल्कि खत्म करने की भरपूर कोशिश की। लेकिन इनके मुखालफिन जो सियासी रहनुमा थे, यानी कि जिन्होंने जिनका एक्सपीरियंस इनसे बहुत ज्यादा है, उन्होंने बार बार इन्हें कहा कि खान साहब वजारत उज़्मा बिल आखिर चली जाएगी, आपने हमारे ही पास आना है। तो बेहतर यह है कि आप सियासत को, सियासी इख्तलाफात को इस नहज तक ना लेके जाएं कि यहां से वापसी ना हो सके, यानी कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे अगर आप चले जाएंगे तो फिर वापस आना मुश्किल हो जाएगा। और यही आज सिचुएशन इमरान खान और तहरीक इंसाफ को दरपेश है। आज इमरान खान को उनके अपने लोग छोड़ते जा रहे हैं, जिनको वो शेरनियां कहते थे वो शेरनियां फरार हो रही हैं, और जनाब जिनको वो टक्कर के लोग कहते थे वो एक रात भी जेल में नहीं गुजार पा रहे। उनकी चीखों पुकार हो रही है, वो माफिया मांग रहे हैं, वो चिल्ले काट रहे हैं और तौबा ताइब कर रहे हैं। वो लोग सियासत से ताइब होते जा रहे हैं। वो लोगों कहते ना, मेरी मां दी भी तौबा, मेरे प्यो दी भी तौबा, यहां तक मामला चला गया है। और वजह क्या है कि जी इमरान खान की एक हट धर्मी जिद, मौला जट वाले स्टाइल की सियासत। वो कहते हैं बस जी मैं छोड़ूंगा नहीं, सबको मार दूंगा, मैं तबाह कर दूंगा। वो मुफाहमत की बात नहीं करते, वो लोगों को मारने की बात करते हैं, लोगों को खत्म करने की बात करते हैं। वो लोगों की सियासत को खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी और को सियासी तौर पे कोई ना वजूद रहे, सिर्फ वो अकेला इमरान खान जो है वो सियासत करे, जिसका खमियाजा आज उनके सामने है। वो मकाफाते अमल का शिकार हो चुके हैं। वही अडियाला जेल जिसके वो एसी बंद करवाते थे, जहां पे वो जो बी क्लास है वो खत्म करना चाहते थे, वहां पे वो जो सियासी कैदी थे उनको मिलने वाली सहूलियात को खत्म करके एक ही कानून के मुताबिक सबको डील करने की बात करते थे। आज उसी अडियाला जेल में वो खुद मौजूद हैं और उनकी दरखास्तें, बार बार उनकी तरफ से दरखास्तें आती हैं कि मुझे बेटर क्लास दें। बेटर क्लास के बाद वो कहते हैं कि मुझे इससे भी अच्छी वाली क्लास दी जाए। वो कहते हैं कि मेरे पास कमरा छोटा है, सेल छोटा है, मुझे फलां सेल दें। वो कहते हैं मैं ये खाना नहीं खा सकता, मुझे मेरे घर का खाना दें, या फिर मुझे फलां देसी घी में पका हुआ खाना दें। वो कहते हैं जी मैं वॉक नहीं कर सकता तो मेरे सेल को जो है बढ़ा दिया जाए, दीवारें तोड़ दी जाएं। वो कहते हैं कि जी मुझे एक्सरसाइज साइकिल चाहिए। मतलब वो अब वहां पे लग्जरी लाइफ जो है उसकी डिमांड करते हैं। तो जितनी बार वो डिमांड करते हैं, मेरा ख्याल है उतनी बार ही उन्हें मिरर के सामने खड़े होके अपना चेहरा जरूर देखना चाहिए और वो वक्त याद करना चाहिए कि जब वो इक्तदार में थे और लोगों को ताने देते थे। और आज वही इमरान खान जेल में तन्हाई का शिकार हो चुके हैं और उन्हीं की बाकी मानदा जमात जो कुछ बच गई है वो माइनस इमरान आगे बढ़ने का फैसला कर चुकी है। इसी वजह से मुख्तलिफ लोगों को वो क्या कहते हैं, अपना सालसी के लिए एक सालस के तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त ऐवान सदर में मुकीम जनाब डॉक्टर आरफ अलवी साहब भी अपनी वो सहूलतकारी फराम कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि यार कहीं मतलब अगर कोई जरा सा भी स्पेस मिल जाए तो हम उसी पर गुजारा कर लें, लेकिन वो स्पेस इनको अभी तक मिल नहीं रहा। इस हवाले से साबिक सेनेटर मोहम्मद अली दुरानी भरपूर एक्टिव नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं ये इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के साहब के पास भी पहुंच चुके हैं
اور ظاہر مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں اور اس وقت سیاست کے جو سلطان ہیں یعنی کہ میاں نواز شریف، ان کے گرد سیاست گھوم رہی ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میاں نواز شریف نے لندن میں ایسی سیاسی وہ کیا کہتے ہیں گیم ڈالی ہے کہ ساری کی ساری وہ جو طاقت ہے نا، اسٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی اور ہو، وہ سارے ان کے پاس گئے ہیں. انہوں نے جا کے ان کی ڈیمانڈز کو پورا کیا ہے، ان کی باتوں کو مانا گیا ہے، ان کو تسلیم کیا گیا ہے کہ جی میاں صاحب آپ درست کہتے تھے، آپ کے دور اقتدار میں پاکستان ترقی کر رہا تھا، لیکن محبت عمران میں مبتلا لوگوں سے غلطی ہوئی اور انہوں نے پاکستان پر ظلم کیا. اس بات کو انہوں نے تسلیم کیا. اور میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے بہت ساری ایسی خبریں پچھلے کئی سال سے ہم یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں. میاں نواز شریف بڑی سیدھی سی ڈیمانڈ تھی، مطلب اگر وہ لوگوں کے خلاف اب کارروائی کا مطالبہ نہیں کر رہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا ایک بہت بڑا مطالبہ تھا کہ جیویں کڈے آ جے اوویں لے آؤ. تو جناب جیسے نکالا گیا تھا ویسے واپسی بھی تو ہو رہی ہے نا، وہی پروٹوکول. میاں نواز شریف جیلوں میں میاں نواز شریف اگر عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ وزیر اعظم کے پروٹوکول میں جا رہے ہیں. میاں نواز شریف اگر سعودی عرب جاتے ہیں تو انہیں ہیڈ آف سٹیٹ کا پروٹوکول ملتا ہے. میاں نواز شریف اگر دبئی سے فلائی کرتے ہیں تو انہیں دبئی میں ہیڈ آف سٹیٹ کا پروٹوکول دیا جاتا ہے. یہ سب کیا ہے بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ دلوں کے وزیر اعظم ہیں، اور نہ صرف دلوں کے وزیر اعظم ہیں بلکہ ان کو وزارت عظمیٰ کے لیے تسلیم بھی کیا جا چکا ہے. اور اس وقت دنیا ان کی لیڈرشپ کو، ان کے ویژن کو مانتی ہے. اسی لیے ان کے نام کے ساتھ جو ہے یہ سرمایہ کاری جو ہے اس کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر میاں صاحب ہوں گے تو سرمایہ کاری بھی ہوگی. تو جناب اب میاں صاحب اور عمران خان کا اگر موازنہ کیا جائے تو عمران خان اس وقت جیل میں اور ان کے اپنے لوگوں نے ان کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے. محمد علی درانی صاحب جو کہ پچھلے دور میں جب عمران خان وزیر اعظم تھے تب بھی اس وقت کی اپوزیشن کے ساتھ یہ ملاقاتیں کرتے رہے ہیں. ایون کہ انہوں نے لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں میاں شہباز شریف سے بھی ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات کے حوالے سے مجھے یاد ہے کہ یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایک اہم شخصیت کے نمائندے نے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں کچھ وعدے وعید جو ہے وہ کیے گئے تھے، اور اس ملاقات کے بعد حمزہ شہباز کی ضمانت منظور ہوئی تھی. اب وہی محمد علی درانی صاحب صدر مملکت عارف علوی صاحب سے ملاقات کر چکے ہیں، محمد علی درانی صاحب سے ملاقات کر چکے ہیں، اسی طرح دیگر رہنما جو ہیں لوگ جو ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات کر چکے ہیں، اور کل شام وہ مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچ گئے ہیں. اب ان سے پہلے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. تو اس ملاقات کا مقصد صرف یہ ہے کہ جناب علی معافی دے دیں. عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے تحریک انصاف تیار ہے، اور باقی ماندہ جو لوگ 9 مئی کی سازش میں ملوث نہیں ہیں ان کو سیاست کرنے کا موقع دیا جائے اور ان کے لیے کوئی معافی کا کوئی راستہ تلاش کیا جائے. مولانا فضل الرحمان نے بھی مفاہمت کی بات کی ہے، وہ بھی اپنے آپ ان کے کچھ گزشتہ تقریریں دیکھ رہے ہیں جس میں وہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں. وہ بھی پی ٹی آئی کو سیاسی پروسیس کا حصہ بنانے کی بات کرتے ہیں، لیکن مائنس عمران ہی بات ہے. میاں نواز شریف نے جلسے سے خطاب کیا، انہوں نے بھی یہی بات کی، عمران خان کا نام نہیں لیا، لیکن انہوں نے کہا سب کو مل کے. تو مل کے مطلب یہ ہے کہ 9 مئی والے نہیں، باقی سب کو مل کے چلنے کے لیے تیار ہے. اور پیپلز پارٹی تو پہلے ہی یہ بات کہہ چکی ہے کہ اگر تحریک انصاف 9 مئی کی سازش میں ملوث افراد کو نکال کے بطور سیاسی جماعت اپنا کردار ادا کرے تو ہم ان کو ویلکم کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا ماحول بنتا جا رہا ہے جس میں عمران خان کے علاوہ اور 9 مئی کی سازش میں ملوث افراد کے علاوہ تحریک انصاف کے لیے سپیس ہو سکتی ہے، اور آئندہ انتخابات میں وہ موجود ہو سکتے ہیں. اور جناب اب ہم بات کریں گے عمران خان سے جو اہم ملاقات ہے اور بشرا بی بی نے جو مسائل پیدا کیے ہیں. سب سے پہلے بشرا بی بی کی بات کریں. بشرا بی بی نے عمران خان کی صحت کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے جس میں وہ کہتی ہیں کہ جی ان کی صحت کو خطرہ ہے، ان کو زہر خوانی کی کروائی جا سکتی ہے، کھانے میں زہر دیا جا سکتا ہے، ان کو سہولیات نہیں دی جا رہی، ان کی سیکیورٹی کا پرابلم بھی ہے. تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جی اگر تو عدالتی فیصلوں پہ عمل نہیں ہو رہا، عدالت نے جو فیصلے جاری کیے اس پہ ڈیالہ جیل کی انتظامیہ عمل نہیں کر رہی، تو پھر سپرنٹینڈنٹ جیل کو بلاتے ہیں، ان سے پھر یہ اس پر باز پرس کرتے ہیں، پتہ چل جائے گا کہ عمران خان کو کیا سہولیات مل رہی ہیں اور کیا نہیں مل رہی. اب دیکھیں اس پہ آرڈر جاری کیا جائے گا اور ان کو طلب کیا جائے گا. لیکن جو خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ اسی سے منسلک ہے کہ ایک طرف بشرا بی بی یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، اور دوسری طرف ایک اہم ترین عدالتی شخصیت نے خود عمران خان سے 1 گھنٹہ جیل میں ملاقات کی ہے
اور اس ملاقات کا انکشاف اسی شخصیت نے خود کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان سیکیورٹی کے حوالے سے، جیل میں سیکیورٹی کے حوالے سے مطمئن ہے۔ جس شخصیت نے عمران خان سے ملاقات کی ہے وہ ہے جناب سائفر کیس کی سماعت کرنے والے جج ابو الحسنات محمد ذوالفقار نین صاحب۔ یہ ملاقات ان کی وہ عدالتی سماعت کے دوران والی بات نہیں ہے، یہ ملاقات الگ اس سماعت کے بعد ان کے ساتھ ان کے سیل میں 1 گھنٹہ انہوں نے گزارا، ان سے گپ شپ کی، اور اس کا انکشاف خود انہوں نے آج کمرہ عدالت میں کیا جب نعیم حیدر پنجوتا صاحب اسی قسم کی ایک درخواست کے ساتھ پیش ان کے سامنے ہوئے تھے کہ جج صاحب آپ کے احکامات پر اڈیالہ جیل والے عمل نہیں کرتے، آپ حکم دیتے ہیں کہ وکلا کو ملاقات کرنے کی اجازت دیں تو ملاقات نہیں کروائی جاتی، عمران خان کو سیکیورٹی نہیں دی جاتی، عمران خان کو بیٹر کلاس نہیں دی جاتی، عمران خان کو گھر سے کھانا منگوانے کی اجازت نہیں دی جاتی، تو یہ اڈیالہ جیل والے آپ کی بات نہیں مان رہے۔ عمران خان جو پاکستان کے سابق وزیر اعظم، ان کی جان کو خطرہ ہے، جس پر مذکورہ عدالت کے جج جناب ابو الحسنات محمد ذوالفقار نین صاحب نے کہا، نعیم حیدر پنجوتا صاحب کیا آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں عمران خان اس کے مخالف بات کرتے ہیں؟ تو نعیم حیدر پنجوتا صاحب پر یہ واقعی وہ ان کے لیے حیرت انگیز تھی، انہوں نے کہا نہیں سر میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، جس پر جج صاحب نے کہا نعیم صاحب میں نے خود عمران خان سے ملاقات کی ہے، میں نے خود 1 گھنٹہ ان سے مختلف امور پہ ان کی رائے معلوم کی ہے، سیکیورٹی کے حوالے سے وہ مطمئن ہے، ان کا کہنا ہے کہ انہیں جیل میں مکمل تحفظ حاصل ہے، وہ ایک خود کو محفوظ تصور کرتے ہیں، کسی قسم کا وہاں پہ کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عمران خان کا کہنا ہے، اور آپ ان کے بیہاف پہ یہاں عدالت میں جو کہہ رہے ہیں یہ کچھ الٹ بات ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جو ڈیمانڈ کی وہ پوری کی گئی، انہوں نے کہا کہ ان کا سیل چھوٹا تھا تو میں نے سیل کی دیوار تڑوا دی، اب کیا پورا سیل ہم تڑوا دیں؟ عمران خان کے لیے مطلب یہ تھا کہ جیل توڑ دیں کہ عمران خان باہر آ جائے، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کو جو کھانا دیا جا رہا ہے اس پر بھی عمران خان کو کوئی شکوہ نہیں ابھی تک، انہوں نے مجھ سے ایسی کوئی شکایت نہیں کی، عمران خان کی صحت کے حوالے سے بھی وہ مطمئن ہے، اور عمران خان کو ملاقاتوں کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ان کے فیملی ممبرز کی جو ملاقات ہے اس کی بھی اجازت ہے، اور ان کی لیگل ٹیم کو ملنے کی بھی اجازت دی گئی ہے، اور جیل مینول کے مطابق ہر چیز کو ڈیل کیا جانا ہے۔ اب یہاں پہ اگر ایک جتھا وکلا کا آ جائے اور وہ کہے جی ہمیں ملاقات کی اجازت دے دیں، تو کیا سب کو ملاقات کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ ہم نے جیل انتظامیہ نے جیل مینول کو دیکھنا ہے، اس کے بعد معاملات کو آگے چلنا ہے، لہٰذا آپ عدالت کے ساتھ اس قسم کی غلط بیانی نہ کریں۔ اب اگر نعیم پنجوتا صاحب، جج ابو الحسنات ذوالفقار نین صاحب اور بشرا بی بی کی درخواستوں کو دیکھا جائے تو جناب یہ سارے مل کے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ وکلا اور بشرا بی بی مل کے عمران خان کو مزید پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اگر کوئی آرڈر پاس ہونا ہے نا، اگر کسی نے کہنا کہ یہ جھوٹ بولا گیا ہے تو وہ تو سزا عمران خان نے بھگتنی ہے، جو بندہ پہلے جیل میں ہے اس کے لیے مزید مشکلات پیدا ہوں گی، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ بشرا بی بی ان کے ساتھ ڈبل گیم کر رہی ہے اور یہ سارا کچھ کروائے جا رہی ہیں۔ دیکھیں اب کیا معاملات آگے نکلتے ہیں، اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔